बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर सलीम ख़ान मरवत है और मैं अली यूसुफ़ हॉस्पिटल एबटाबाद में साइकियाट्री की प्रैक्टिस करता हूँ रोज़ाना शाम 3 बजे से रात 8 बजे तक। अली यूसुफ़ हॉस्पिटल जो है वो DHQ एबटाबाद के बिल्कुल सामने वाक़या है। रोज़ाना की तरह मैं आप लोगों के सामने आज फिर एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हूँ और ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग और डे टू डे लाइफ में हर इंसान इसको फेस करता है और ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। तो टॉपिक है ज़हनी थकावट या मेंटल फटीग। इसको जब हम इसकी डेफिनेशन करते हैं या हम जब इसकी तारीफ़ करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं, तो मेंटल फटीग एक ऐसी चीज़ है कि हर इंसान अपने आप को ज़हनी तौर पर थका हुआ महसूस करता है। वो फोकस नहीं कर पा रहा होता, उसको ज़िंदगी के कामों में, डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ में डिफ़िकल्टी होती है। बहुत सारे मरीज़ आके हमारे पास शिकायत करते हैं, डॉक्टर साहब मेरी यादाश्त में फ़र्क आ गया है। और वो एज यादाश्त में फ़र्क की एज नहीं होती, यानी डिमेंशिया की एज नहीं होती। तो इसके शिकार स्टूडेंट्स, सरकारी नौकर, मज़दूर, दफ्तरों में काम करने वाले लोग, घरेलू ख़वातीन, हर तबके के लोग इसका शिकार हैं। और मेंटल फटीग जो है वो यानी ज़हनी थकावट एक ऐसी कैफ़ियत है जो कि किसी भी उम्र और किसी भी रंग, किसी भी नस्ल, किसी भी शोबे के इंसान को आजकल हो रही है। तो मेंटल फटीग की बहुत सारी वजूहात हैं और हम उनमें से चीदा चीदा उन पॉइंट्स पे फोकस करेंगे, उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि हम कॉमनली ऑब्ज़र्व करते हैं। तो नंबर वन जो सबसे बड़ा तोहफ़ा हमें जदीद ज़िंदगी का मिला है वो है डिजिटल लाइफ। ये जो हम डेटा लाइफ गुजार रहे हैं, जो मोबाइल फ़ोन्स हो गए, ये जो स्क्रीन टाइम हो गया, जो हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा, बल्कि ज़रूरत बिला ज़रूरत, बग़ैर ज़रूरत के हम स्क्रीन टाइम गुजारते हैं, हम घंटों घंटों मोबाइल पे बातें करते हैं। इंसान एक बोलने वाली मखलूक है। अल्लाह पाक ने उसको ज़ुबान दी है, उसको अक्ल दी है, उसको कान दिए हैं और इनका अपना अपना इस्तेमाल है। लेकिन जब आप इनको मुसलसल इस्तेमाल करते हैं, आँखें दी हैं और ये देखने के लिए हैं, लेकिन जब आप इनको मुसलसल एक ऐसे आले के ज़रिए इस्तेमाल करें कि जो कि एक इंतहाई मुफीद आला है, लेकिन उसका इस्तेमाल गलत हो रहा है। लोग टिकटॉक पे 2-2 3-3 घंटे गुजार देते हैं या फेसबुक पे रात को 3-4 घंटे गुजारते हैं या इस तरह के जितने भी ऐप्स हैं। तो ये जो डाटा का इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन का जो हमारे ब्रेन में डाटा फीड हो रहा होता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे हवासे खमसा हम जिसे कहते हैं, उनसे हमारे दिमाग में जो पहुंचती हैं, हमारे चारों तरफ शोर है। दुनिया जो है वो अब खामोश नहीं रही। दुनिया दिन को भी जागती है और रात को भी जागती है। तो हमारे हवासे खमसा 5 सेंसेस जो हैं वो डिफरेंट इंफॉर्मेशन ब्रेन को मुसलसल ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। और इसमें फिर मोबाइल फ़ोन या स्क्रीन का सबसे बड़ा हाथ है कि ये इतना ज़्यादा डाटा है। हम टीवी देखते हैं, हम मीडिया देखते हैं। पहले इस ज़माने में अखबार होते थे या ख़बर एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचने में भी हफ़्ता लग जाता था। अब आपको सेकंडों में इंफॉर्मेशन सेकंड्स में मिल जाती है और इंफॉर्मेशन सेकंड्स में चेंज होती रहती हैं। तो ये इतना ज़्यादा डाटा प्रोसेसिंग जो है ये ब्रेन को थका देता है। इंसान का ब्रेन एक ऑर्गन है, एक उज़ू है, फंक्शन उसका कंप्यूटर की तरह है, बल्कि कंप्यूटर से कई गुना ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर है। लेकिन चूंकि ये एक इंसानी ऑर्गन है तो ये इस डाटा इनफ्लो यानी डाटा का अंदर आने के इस स्पीड और इस मिक़दार से थक जाता है। इसके बाद जो दूसरी बड़ी वजह ये है कि हमारी ज़िंदगी में आराम नहीं है। हम लोग मशीन की तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज का इंसान बहुत ज़्यादा मसरूफ़ ज़िंदगी गुजार रहा है।
اس کے پاس کسی کے پاس بیٹھ کے 5 منٹ کے لیے بات کرنے کا، 5 منٹ کے لیے خود اپنے ساتھ بیٹھ کے ٹیک لگا کے آنکھیں بند کر کے ریلیکس ہونے کا ٹائم نہیں ہے۔ وہ کھانا کھا رہا ہے تو وہ ساتھ میں فون پہ بات کر رہا ہے، اس کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ میں نے کھانے میں کیا کھایا ہے۔ ساتھ میں گھر میں کھانا کھاتے ہوئے گھر کے مسئلے بھی ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں، وہ جو کھا رہا ہے اس کی طرف بھی اس کا فوکس نہیں ہو رہا ہوتا۔ بستر میں جاتا ہے تو وہ سارے دن کے مسائل اپنے ساتھ بستر میں لے کے جاتا ہے، اور برین اس پہ اس وقت بھی سوچ رہا ہوتا ہے، ڈیفرنٹ مسائل کے پرابلمس کے ساتھ وہ سوتا ہے تو نیند پوری نہیں ہوتی۔ 7-8 گھنٹے کی نیند ہمارے برین کی ایک ریکوائرمنٹ ہے۔ یہ اللہ پاک نے ہمارے دماغ کے لیے ایک ریکوائرمنٹ رکھی ہے کہ ہم 7 سے 8 گھنٹے کم از کم آرام پرسکون نیند سوئیں، جس میں نیند کے مختلف جو سٹیجز ہیں وہ ہمارے برین میں سے گزرتے ہیں، اور ہمارا برین مختلف قسم کے کیمیکل سیکریٹ کرتا ہے جو کہ ہماری باڈی کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ تو لوگ آرام نہیں کر پاتے، رات کو بھی وہ یا تو دیر تک جاگ رہے ہوتے ہیں، یا اپنے مسائل کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، یا بات کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر نائٹ شفٹ ورکرز ہوتے ہیں جو کہ پوری رات کام کرتے ہیں، اور دن کو ان کو کچھ گھنٹے آرام کرنے کا ٹائم ملتا ہے، تو وہ دن کی نیند ان کے آرام کو پورا نہیں کرتی۔ جو نیند آپ کے برین کو رات کے لیے چاہیے وہ دن میں وہ بینیفٹ نہیں دیتی۔ تو یہ ایک سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہمارے برین کو ریلیکس ہونے کا ٹائم نہیں ملتا۔ پھر ہماری سوشل لائف اتنی زیادہ بیزی ہو گئی ہے، اتنی زیادہ پری آکوپائیڈ ہو گئی ہے کہ ہم زندگی کے مسائل میں اتنے گھرے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے آپ سے بھی بے خبر ہوتے ہیں، ہم اپنے رشتہ داروں سے بھی بے خبر ہوتے ہیں، ہم دنیا کے مسائل میں اتنے گھرے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہماری سوشل انٹریکشن باوجود اس کے کہ موبائل فونز ہیں، اور باوجود اس کے کہ میڈیا ہے اور سوشل انٹریکشن کے طریقے بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم ایک دوسرے سے ڈیٹیچ ہو گئے ہیں، ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے برین کو کوئی اچھی خبر نہیں ملتی، برین کو کوئی ریلیکس خبر نہیں ملتی، اگر ملتی بھی ہے تو کوئی نہ کوئی بری خبر ملتی ہے، اور سارا دن یہ سائیکل چلتا رہتا ہے۔ انسان اس ایک وشس سائیکل میں پھنس چکا ہے جس سے وہ اپنے آپ کو نکال نہیں پا رہا ہوتا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کے لیے مسئلہ بن جاتی ہیں، فوکس نہیں کر پاتے، انسان چڑچڑے ہو جاتے ہیں، موڈ سوئنگز ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو ڈپریشن ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کا کھانا پینا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، کھانے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا لوگوں کے پاس۔ زندگی اتنی مصروف ہو گئی ہے کہ آپ کا کھانا پینا ٹائم پہ نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ہم ایک سوشل اینیمل ہیں، ہم ایک میملز جس کو کہتے ہیں، ہم ایک جانور ہیں جو کہ سوشل جانور ہیں، لیکن ہمارے کھانے پینے کا ایک پیٹرن تھا جو کہ قدرت نے ہمارے لیے سیٹ کیا تھا، وہ پیٹرن ہم چھوڑ چکے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو ناشتہ کرنے کا ٹائم نہیں ملتا، یا لنچ کرنے کا ٹائم نہیں ملتا، یا رات کا ڈنر وہ کرتے ہیں تو وہ ایسے وقت پہ کرتے ہیں کہ اس کے فوراً بعد وہ بستر میں چلے جاتے ہیں، تو کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد لوگوں کو ایکسرسائز کرنے کا ٹائم نہیں ملتا۔ ایکسرسائز سے میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں یہ بات کر چکا ہوں کہ ایکسرسائز ہمارے برین کو ریلیکس کرتی ہے، انڈورفن سیکریٹ ہوتے ہیں، اور انڈورفن سے سیروٹونن لیولز پہ فرق پڑتا ہے۔ تو انسان ایک چلنے پھرنے والا، پہاڑوں پہ چڑھنے والا، درختوں پہ چڑھنے والا، بھاگنے والا، دوڑنے والا اور پانی میں تیرنے والا، یہ ایک ایسی مخلوق اللہ پاک نے بنایا ہے جو کہ آج صرف ایک کرسی تک محدود رہ گیا ہے، یا وہ دکان کی کرسی پہ بیٹھا ہے، یا وہ آفس کی چیئر پہ بیٹھا ہے، یا وہ اسکول کالج میں بیٹھا ہے، یا وہ ہوم ورک کرتے ہوئے بیٹھا ہے۔ انسان سیڈنٹری لائف، ایک ایسی لائف گزار رہا ہے کہ جس میں اس کے برین کو، اس کی باڈی کو ریلیکس کرنے کا ٹائم نہیں ملتا۔ ایکسرسائز یعنی جسمانی کام ہم نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہمارا برین
ان کیمیکلز کی وجہ سے، ان کیمیکل سے محروم رہتا ہے جو کہ برین کو ریلیکس رکھتی ہیں۔ اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو ہماری یعنی برین فٹیگ کی وجہ بنتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ایک مستقل ایک ایسی لائف گزار رہے ہیں کہ جس میں گول اچیومنٹس ہیں، ٹارگٹس ہیں، اور وہ ٹارگٹس ہمارے میکسیمم ٹائم کو لے لیتے ہیں۔ ہر اسٹوڈنٹ نے، ہر انسان نے، ہر آدمی نے اپنے لیے زندگی کے کچھ گولز بنائے ہوئے ہیں، اور وہ گولز زندگی کا مقصد بن کے رہ گئے ہیں۔ تو جب تک وہ گول اچیو نہیں ہوتا، انسان کا برین ریلیکس نہیں ہو پا رہا ہوتا، اور انسان مجبوراً اپنے آپ کو مسلسل اس وشس سائیکل میں پھنسائے رکھتا ہے، چاہے اس کا دل چاہتا بھی ہو یا نہ چاہتا بھی ہو۔ تو وہ ذہنی طور پر تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، اور ذہنی تھکاوٹ ہمیشہ جسمانی تھکاوٹ کی وجہ بنتی ہے۔ لوگوں کو جسموں میں درد ہوتے ہیں، ان کو سر درد ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو پٹھوں میں درد ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ گولیاں، دردوں کی گولیاں کھاتے رہتے ہیں، پھانکتے رہتے ہیں، ملٹی وائٹامنس پھانکتے رہتے ہیں کہ شاید اس طرح انرجی آ جائے گی، شاید اس طرح برین کی طاقت واپس آ جائے گی۔ بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کوئی ایسا کوئی دوائی دے دیں کہ جی میری دماغ کی طاقت واپس آ جائے، میرا دماغ ہر وقت تھکا ہوا ہوتا ہے، میری یاداشت کمزور ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ میں نے آج کل جنکو بائلووا کے بارے میں بڑا سنا ہے، بڑا کمال کی دوائی ہے، یہ اگر آپ مجھے ایڈوائس کر دیں، آپ کا کیا خیال ہے، اس سے میری ذہنی طاقت واپس آ جائے گی؟ تو کسی جنکو بائلووا سے ذہنی طاقت واپس نہیں آتی، یہ سب غلط فہمیاں ہیں۔ آپ اگر اپنی زندگی میں کچھ تھوڑی بہت چینجز لے آئیں تو آپ کا برین جو ہے، یہ جو برین جو مائنڈ فٹیگ ہے، جو ذہنی تھکاوٹ ہے، اس سے بچ سکتا ہے۔ نمبر ایک، آپ اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو توجہ دینا شروع کر دیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نوٹ کرنا شروع کر دیں، اپنے چھوٹے چھوٹے پلانز بنائیں۔ بڑے بڑے پلانز بنانے کے بجائے زندگی میں چھوٹے چھوٹے پلانز، چھوٹے چھوٹے ٹارگٹس بنائیں۔ دن میں 5-10 منٹ اگر ایک انسان ٹیک لگا کے یا آنکھیں بند کر کے لیٹ جائے اور سوئے بے شک نہ، آنکھیں بند کر کے ریلیکس کرے، لمبے لمبے سانس لے لے، 5-10 منٹ کے لیے بریدنگ ایکسرسائزز کرے۔ اگر اس کو ایکسرسائز کرنے کا ٹائم نہیں ملتا تو صرف بریدنگ ایکسرسائزز کرے، تب بھی اس کو، اس کا برین کو ٹائم مل جاتا ہے۔ سب سے بڑا جو اس میں امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے ڈیٹا ڈیٹاکسیفیکیشن، کہ اپنے برین کو یہ جو ہم ڈیٹا فیڈ کرتے رہتے ہیں اسکرین کے تھرو، موبائل کے تھرو، یہ ڈیٹا فیڈ بیک، اس کو کٹ ڈاؤن کریں۔ جس طرح ہم شوگر میں کہتے ہیں چینی کو کم کر دیں، میٹھے کو کم کر دیں، اسی طرح یہ موبائل فونز، لیپ ٹاپس، اسکرینز، ٹی وی، اس کا ٹائم کٹ ڈاؤن کر دیں۔ اگر آپ اپنے 24 گھنٹے میں 10 منٹ کو بھی کم کر دیں تو اس سے بھی فرق پڑے گا۔ ہم میں سے ہر انسان 24 گھنٹے میں سے 10-10، 12-12 گھنٹے موبائل کے سامنے لگے رہتے ہیں، موبائل میں بزی رہتے ہیں۔ ہماری گردنیں مسلسل ایک ڈگری پہ نیچے دیکھ رہی ہوتی ہیں، جس سے ہمیں سروائیکل ایشوز بھی رائز ہوتے ہیں، ہماری نظر پہ بھی فرق پڑتا ہے اور ہمارے برین کو بھی فرق پڑتا ہے۔ تو ڈیجیٹل ڈی ٹاکسیفیکیشن اس کو کہتے ہیں کہ آپ اس زہر کو اپنے جسم سے نکالیں، آپ ریلیکس کریں، آپ 10-15 منٹ کے لیے اپنی آنکھیں بند کریں، آپ اپنی نیند پوری کریں۔ 7 سے 8 گھنٹے کی نیند ہر طریقے سے آپ پوری کریں، اور اس کے لیے اگر آپ جسمانی ایکسرسائز 15-20 منٹ کی، آدھے گھنٹے کی ایکسرسائز کریں گے تو آپ کا دماغ ریلیکس ہوگا، آپ کی نیند بھی پوری ہوگی۔ آپ زندگی کے مسائل کو اپنے ساتھ بستر میں نہ لے کے جائیں۔ زندگی کے مسائل زندگی کے ساتھ دن کو چلتے رہتے ہیں۔ اگر ہم اپنے مسائل کو اپنی زندگی نہ بنائیں تو مسائل تو پھر بھی حل ہوں گے، ہم ان کو اپنی زندگی بنا لیتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا ہمارے کندھوں پہ چل رہی ہے، دنیا ہمارے کندھوں پہ نہیں چل رہی، دنیا اپنے ایک سائیکل پہ چل رہی ہے، دنیا اپنے ایک طریقے سے یہ کائنات چل رہی ہے، ہم اس میں ایک چھوٹا سا پرزہ ہیں۔ ہمیں اپنا رول پلے کرنا چاہیے، اور اس رول کو اتنا ہی پلے کرنا چاہیے جتنا ہماری یعنی بساط میں ہے، ہماری ایبلٹیز کے حساب سے ہے۔
اپنے آپ سے اوور ایکسپیکٹیشنز نہیں کرنے چاہیے، اپنے بچوں پہ پریشر نہیں ڈالنا چاہیے، اپنے بچوں کو تعلیم کا پریشر، پروفیشن کا پریشر، پیسہ کمانے کا پریشر، یہ ڈیفرنٹ پریشرز ہیں جو ہمیں ذہنی طور پر ہر وقت تھکاوٹ میں مبتلا رکھتے ہیں۔ میں اپنی فیلڈ میں ایک قسم کی اسپیشلٹی کے ڈاکٹرز کی بات کروں گا، سرجنز کیا کرتے ہیں کہ وہ سارا دن مریض دیکھنے میں گزارتے ہیں، راؤنڈز کرتے ہیں، پھر او پی ڈیز کرتے ہیں، پھر کلینکس کرتے ہیں، پھر وہ کلینک ختم ہونے کے بعد پوری رات سرجریز کرتے ہیں، صبح کے کسی ٹائم جا کے وہ فارغ ہوتے ہیں اور 1 گھنٹے 2 کی نیند کے بعد وہ پھر ہاسپٹل واپس آتے ہیں اور اگلے دن صبح ہاسپٹل میں او ٹی ہوتی ہے ان کی۔ تو مجھے یہ کوئی اگر سمجھا سکے کہ یہ سرجن کا دماغ کیسے ریلیکس کر سکتا ہے۔ اسی طرح سائیکیٹرسٹ جو ہیں، میں سائیکیٹرسٹ پہ بات کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی اسپیشلٹی پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک پیشنٹ آپ کا 45 منٹ لیتا ہے اور آپ میکسیمم، اگر آپ ایک دن میں میکسیمم پیشنٹس دیکھ سکتے ہیں ایک اچھے طریقے سے، تو وہ بہت ظلم ہوگا کہ اگر آپ 10 پیشنٹ دیکھیں، اس میں سے آپ کچھ پرانے فالو اپ پیشنٹس دیکھیں اور کچھ نئے پیشنٹس دیکھیں۔ یہ 10 بھی میں نے زیادہ بتایا ہے، میکسیمم آپ 5 سے زیادہ پیشنٹس نہیں دیکھ سکتے۔ میں ان سائیکیٹرسٹ پہ حیران ہوتا ہوں کہ جو دن میں 70 80 100 مریض دیکھتے ہیں، وہ مریض کے لیے کیا بہتری لائیں گے اور ان کی اپنی مینٹل ہیلتھ کیا رہے گی، وہ کیا مینٹلی ریلیکس کر پائیں گے جب آپ شام کو 3 بجے سے رات 8 9 بجے تک کلینک کرتے ہیں اور اس میں آپ 100 مریض دیکھتے ہیں۔ تو مجھے کوئی سائیکیٹرسٹ میرا کولیگ یہ سمجھا دے کہ وہ اتنے ٹائم میں کس طرح ان مریضوں کی تشخیص کر لیتا ہے، ان مریضوں کی ڈائگنوسس کر لیتا ہے اور ان مریضوں کو پراپر ٹریٹ بھی کر سکتا ہے، اور وہ خود بھی مینٹلی ٹھیک رہتا ہے، وہ بالکل ریلیکس ہوتا ہے، وہ گھر جاتا ہے چل موڈ میں چلا جاتا ہے، بچوں کے ساتھ چل موڈ میں بیٹھ کے گپ شپ لگاتا ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا، ان کے بچے سو رہے ہوتے ہیں، وہ کھانا جا کے ٹیبل پہ کھانا کھا کے بستر میں ایسے گرتے ہیں جیسے لاش گرتی ہے۔ تو میں کسی اور پروفیشن پہ بات نہیں کرنا چاہتا، میں اپنے پروفیشن کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارے پروفیشن میں اگر ہم اپنے مائنڈ کو ریلیکس نہیں کریں گے، ہم اپنے مائنڈ کو ٹائم نہیں دیں گے، اسکرین ٹائم کم نہیں کریں گے، 5-10 منٹ کے لیے ریلیکس نہیں کریں گے، اپنے کھانے پینے کے ٹائم کو ٹھیک نہیں کریں گے، اپنی سوچوں کو ٹھیک نہیں کریں گے، اپنی زندگی کو گول اور ایمز سے نہیں نکالیں گے، تو ہم دوسرے لوگوں کی کیا ہیلپ کریں گے؟ تو آج کی ویڈیو کا مقصد میرا یہ تھا کہ برین فاگ، اسے کہتے ہیں برین فاگ، آپ کا دماغ ہر وقت ایک دھندلاہٹ کا شکار ہوتا ہے۔ برین فاگ، مینٹل ایگزاشن، برن آؤٹ، جل جانا، ختم ہو جانا، آپ ہر وقت کرونک فٹیگ، ایک مسلسل تھکاوٹ کے شکار رہتے ہیں۔ یہ سب کے پیچھے ہمارا اپنا ہاتھ ہوتا ہے۔ اگر ہم ان چیزوں پر قابو پائیں، اور ہر شخص اپنے آپ کو، کاروباری آدمی اپنے آپ کو دیکھے تو وہ صبح 5 بجے گھر سے نکلتا ہے اور رات 12 بجے گھر آتا ہے، تو وہ گھر والوں کو کتنا ٹائم دیتا ہے۔ اسی طرح دوسرے لوگ، اچھا گھر کی خواتین صبح جب اٹھتی ہیں تو وہ رات 10 بجے بستر میں بے ہوش ہو کے گرتی ہیں، ان کو سارا دن ریلیکس ہونے کا ٹائم نہیں ملتا۔ تو آیا اس لائف سٹائل کا ہمارے جسم اور ہماری ذہنی صحت پہ اثر نہیں ہوگا؟ یہ سوال آپ اپنے آپ سے خود پوچھیں، اس کا میں جواب نہیں دوں گا۔ میں نے جو کہنا تھا میں نے اپنی فیلڈ کے حساب سے کہہ دیا ہے۔ آپ اپنے آپ پہ سوچیں کہ جب آپ اپنی زندگی کے ساتھ یہ کریں گے تو آپ کیا وقت سے پہلے بوڑھے نہیں ہوں گے؟ کیا آپ وقت سے پہلے مختلف بیماریوں کے شکار نہیں ہوں گے؟ کیا آپ کو مختلف جسمانی اور ذہنی بیماریاں نہیں ہوں گی؟ کیا یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کا مقصد ہے؟ کیا یہ ساری چیزیں ہی اچیومنٹس ہیں لائف میں؟ کیا ہم میں سے ہر شخص قائد اعظم بنے گا؟ اور ہم نے جو قائد اعظم کے بارے میں سنا تھا، ان میں سے بھی بہت ساری باتوں میں حقیقت نہیں ہے کہ وہ رات کے پتہ نہیں کتنے بجے تک لیمپ کے روشنی میں بیٹھ کے پڑھتے تھے۔ یہ کہیں کسی کتاب میں کسی نے لکھ دیا ہے، اور پاکستان کا ہر شخص قائد اعظم بننے پہ تلا ہوا ہے، ہر شخص قائد اعظم نہیں بن سکتا۔ تو آج کی ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو ریلیکس رکھنا چاہیے، اپنے مائنڈ کو ریلیکس کرنا چاہیے۔ کرونک فٹیگ سنڈروم
برین فاگ، مینٹل ایگزاشن کا شکار آپ نہیں ہوں گے اگر آپ اپنے ذہن کو تھوڑا سا ریلیکس کرنے دیں اور ذہن کو مشین نہ سمجھیں، اسے ایک انسانی عضو کی طرح ڈیل کریں اور اس کو بھی آرام کرنے دیں۔ آپ اپنے دماغ کو آرام کرنے دیں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کا دماغ کیا کیا کمالات دکھاتا ہے۔ تھکا ہوا دماغ کبھی کوئی کمال نہیں دکھا سکتا، وہ ہمیشہ گڑبڑ ہی کریٹ کرے گا، وہ ہمیشہ تباہی ہی کریٹ کرے گا۔ میں مثالوں پہ بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں۔ ایک مثال میرے ذہن میں آئی ہے، سیکنڈ ورلڈ وار میں ہٹلر بنکر میں چلا گیا اور 24 آورز وہ جنگ کی حالت میں تھا اور وہ جنگ کی پلاننگ کرتا رہتا تھا، اور 4 سال میں اس کا جو رائخ تھا، جو اس کا امپائر تھا، جو آرین ریس کی تھیوری تھی، سب کچھ کولیپس ٹھپ کر کے ختم ہو گیا۔ اس نے اپنے آپ کو مینٹلی اینڈ فزیکلی ایگزاسٹ کر دیا۔ آپ میں سے اگر کسی کو شوق ہو تو ہٹلر کی لائف سٹوری پڑھ لیں کہ اس کو کتنی بیماریاں تھیں، اس کو کیا کیا بیماریاں تھیں اور وہ کس ذہنی بیماری کا شکار تھا۔ تو یہ میں نے ایک ایگزامپل کے طور پہ ایک مثال دی ہے۔ امید ہے میری ویڈیو آج کی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ اینگل سے آؤٹ آف دا باکس آج بولا ہوں۔ مقصد میرا یہ ہے کہ اپنے دماغ کو ریلیکس کرنا بہت ضروری ہے۔ میں جس طرح روزانہ کہتا ہوں کہ اپنے ذہن کا، اپنے دل کا، اپنی روح کا، اپنے جسم کا خیال رکھیں، یہ ہمارے پاس امانت ہیں، ان کا ہم سے حساب لیا جائے گا اور ان کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے، اپنی جان کا خیال رکھنا چاہیے۔ دنیا میں انسانوں کے کام آنا ہی کامیابی اور گول ہے۔ تو انشاءاللہ کل میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کومنٹ سیکشن میں آپ جو کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں۔ آپ میری ویڈیوز لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، یہ بھی آپ کی پسند ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو کوئی پیغام دیتا ہوں روزانہ، تو ایٹ لیسٹ اگر آپ اس کو ایکنالج کریں تو اسے مجھے بہت خوشی ہوگی۔ تو کل انشاءاللہ کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔